बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 11 दिनों में 119 लाशें और इनमें से 10 बेगुनाह दीनी मदरसे के तालिब इल्म भी। आज की वारदात अलग से, कई गाड़ियां नजर आतिश, गाड़ियां क्या अरमान नजर आतिश, ख्वाब नजर आतिश, अमन नजर आतिश, कानून नजर आतिश, जमहूर नजर आतिश। नवाज शरीफ कहते हैं कि कराची में मौत का खेल बंद करो, यही तो सब कहते हैं, अदालत भी और अवाम भी। वो जो कराची के वारिसान हैं वो भी, और जो कराची से रिश्ता हुआ खून देखकर अपने दिल को पकड़ लेते हैं वो करोड़ों पाकिस्तानी भी। हत्ता कि ये मुतालबा खुद कराची और सिंध पर हुकूमत करने वाले भी कर रहे हैं। और फिर बड़ी हैरानी से सवाल करते हैं कि कराची का अमन कौन तबाह कर रहा है। एक दूसरे पर इल्जाम धरता है तो दूसरा तीसरे को मुर्दे इल्जाम ठहराता है, और बारी बारी सब के सब अपना दामन झाड़ कर खड़े हो जाते हैं। हाँ, अलबत्ता रहमान मलिक साहब की तान कभी बैरूनी हाथ पर टूटती है तो कभी वो तालिबान से नया सुर पकड़ते हैं। कल के एक और वाक़े ही की मिसाल चौंका देने के लिए काफी है। एक टीवी रिपोर्टर वली खान बाबर के कत्ल केस का आखिरी ऐनी शाहिद हैदर अली कल कराची में कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि कल हैदर अली के घर दो अफराद एक मोटरसाइकिल पर आए, हैदर अली को बाहर बुलाया और गोली मारकर चले गए। इससे पहले 29 जनवरी को रजब बंगाली वली बाबर केस का अहम गवाह मार दिया गया। आसिफ रफीक, जिसने कातिलों की गाड़ी की नंबर प्लेट नोट की थी, 31 जनवरी को कत्ल कर दिया गया। अरशद कुंडी 19 मार्च को कत्ल कर दिया गया। कई पुलिस वाले भी मारे जा चुके हैं जिन्होंने कराची में 90 की दिहाई में ऑपरेशन किया। इनके चुन चुनकर कत्ल किए जाने की होशरुबा दास्तां तो हर किसी ने कई कई बार सुन रखी होगी। 90 रोज के लिए रेंजर्स कराची आई थी और दिनों के कितने सैकड़ों से वो यहां मौजूद है। हिसाब लगाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वहां से रेंजर्स के इनखला का हुक्म दिया, तब से कराची के हालात इसी डगर पर चल रहे हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट को अंदाजा हो गया हो कि रेंजर्स की मौजूदगी में कराची के हालात हैं, तो इसके हुक्म पर अमल दरामद के बाद क्या सूरत हाल होगी, कराची के अमन का ख्वाब किस तरह पूरा हो सकता है। आज मेरे एक साथी ने इसका आसान हल बताया है, और वो ये कि बदतर हालात में भी एक ऐसे सरफिरे की जरूरत है जो सैकड़ों लाशों में से सिर्फ एक का इंतखाब करे और फिर उसके कातिलों तक पहुंचने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दे। बाकी लाशें गिरना खुद ब खुद रुक जाएंगी। कराची का मसला सिर्फ यह है कि वहां कानून लागू कोई करता नहीं। किसी को मुफाहमत का जिन चिमटा हुआ है तो कोई कराची को अपना पाया तख्त बनाना चाहता है। हिर्सो हवस के इस आलम में वहां कानून हर रोज एक नई मौत मरता है। रोजनामा दुनिया ने कराची से अपनी अशात का आगाज आज से कर दिया है। अखबार के मुदीर नजीर नाजी साहब ने अपने कॉलम में 50, 60 और 70 के अशरों में देखे हुए कराची के शब रोज की तस्वीर कशी की है, और फिर इस दौर के कराची का नोहा भी कहा है। नजीर नाजी साहब ने जिस कराची का जिक्र किया है, इस पर यकीन नहीं आता कि कराची कभी इतना सरूर अंगेज और मस्ती भरा शहर भी था। क्योंकि जिस शहर में एक साल के दौरान 1893 लोग मार दिए जाएं, इस शहर को शहर यारा नहीं बल्कि शहर मर्ग ही कहा जा सकता है। और शहर मर्ग से मुस्कुराती जिंदगी की उम्मीद अब ही हुआ करती है। शहर यारा और शहर रोशन का शहर मर्ग तक का सफर कब रुकेगा, इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। क्रॉस फायर में मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी, और आज मेरे तमाम मेहमानों का ताल्लुक कराची से है। कराची से मेरे साथ हैं शरफुद्दीन मेमन साहब, उनसे इस हवाले से हम बात करेंगे, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं MQM के रहनुमा आदिल खान साहब, और कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जमात इस्लामी के रहनुमा उसामा रजी, उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आऊँगा शरफुद्दीन मेमन साहब आपके पास। आप वज़ीर सिंध के मुशीर भी हैं दाखिला अमूर पर। ये बताएं, कहा यह जाता है कि तरजीह है, रोजाना लाशें गिरती हैं कराची में, हम रिपोर्ट करते हैं, हम देखते हैं, मगर अगले ही दिन दोबारा वही कहानी दोहराई जाती है, वही बयानात, सदर नोटिस लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत मानती है कि उनकी जिम्मेदारी है अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, कम से कम अपनी नाकामी ही मान लें। अब ज़ाहिर है जो बात आपने कही कि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, तो ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और उसके साथ साथ हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे। जो हालात हैं, ज़ाहिर है ये हालात ऐसे हैं जो कि मैं समझता हूँ, हम अगर ये कहा जाए तो ये भी मुनासिब होगा कि हालात जंग में अगर हैं हम इस वक्त, और जिस तरह की दहशत गर्दी हो रही है और जिस तरह के ख़तरात हैं पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पर कराची को, तो उसमें आप देखें कि हमने इतनी बड़ी तादाद में लाशें उठाई हैं
اور اچھی خاصی بڑی تعداد جو ہے اس میں پولیٹیکل ورکر جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سیکریٹیرین بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور معصوم لوگوں کو بھی مارا گیا ہے. اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا ٹکراؤ ہو جس میں سیاسی ٹکراؤ ہو اور یا لاسانی بنیادوں پر کوئی چیز شروع ہو جائے یا سیکریٹیرین لیول پر ہو جائے. تو یہ تو ہمیں ایک انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ یہاں پر جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ ایک ایسا اینیمی ہے جس کے تانے بانے دہشت گرد گروپوں کے ساتھ بھی ہیں. اور پھر اس میں جو ہمارے روان ملک صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ بھی ہوں جو کہ ان چیزوں میں ملوث ہوں. اب ظاہر ہے ان کو فیس کرنے کے لیے ہماری جو پرائم رسپانسبلٹی ظاہر ہے ہماری پولیس کی ہے اور اس میں رینجرز بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور ایف سی بھی کہیں کہیں موجود ہے. اب پولیس کی اوپر جب بات ہم کرتے ہیں تو اس کو بڑا ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، مگر جیسے آپ نے خود اپنے شروع کے جو کلمات آپ نے کہے اس میں آپ نے خود کہا کہ پولیس جس طرح ٹارگٹ ہوتی رہی ہے اور پولیس یہی پولیس ہے جس نے بہت سارے ایسے دہشت گرد پکڑے ہیں اور ایسے بہت سارے ایسے واقعات جو کراچی میں ہونے والے تھے ان کو روکا بھی ہے اسی پولیس نے، اسی رینجرز نے، اور انہوں نے اپنی جانیں بھی دی ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اوپر کام ہونا چاہیے تھا، جب ہم کام کی بات کرتے ہیں نہ ان کے اوپر کوئی پراپر طریقے سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے، نہ پولیس کے انفراسٹرکچر میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہم پولیس کی نفری کی بات کرتے ہیں تو اب جا کر کوئی 7 یا 10 ہزار کی نفری جو ہے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور جو کہ ظاہر ہے ان کی پراپر ٹریننگ ہوگی جب جا کے وہ ہماری فورس کو جوائن کریں گے. سیاسی مداخلت بھی ہوتی ہے پولیس کی تعیناتیوں میں؟ بالکل، دیکھیں یہ پاسٹ میں تو ہوتا رہا ہے کہ یہ تو اب ظاہر ہے یہ جو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ پولیس کو ایز اے پروفیشنل ٹیم اگر ہم کام کرنے دیں اور انڈیپینڈنٹ، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پولیس کے اوپر اس طرح فوکس ہو کے کام ہوا ہے جس میں ان کے انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہمارے صدر صاحب کی طرف سے ایک جو پیکج اناؤنس ہوا تھا جس میں انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ماڈرن لائنز پر لے کر آ رہے ہیں جو دنیا بھر کی پولیسنگ ہوتی ہے. تو یہاں پر ہمارے ہاں جو کمانڈ اینڈ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو مطلب کراچی میں اب ہونے جا رہی ہیں. ظاہر ہے اس کا رزلٹ جو ہے آگے آنے والے لوگوں کو ہوگا یا مطلب ہمیں کچھ ٹائم لگے گا، مگر ظاہر ہے اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کانسیپٹ جو ہے وہ شہر میں آ رہا ہے جس میں 950 کیمراز جو ہیں پورے شہر میں لگائے جا رہے ہیں. اور کراچی کے جتنی اسٹریٹس ہیں، جتنے یہ جو کرائم ہو رہا ہے وہ بطہ خوری کے حوالے سے ہو، ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہو یا جو بھی کرائم ہو رہا ہے تو وہ اس کی مانیٹرنگ الیکٹرانکلی ہوگی. تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی مدد ملے گی پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یہ جو ٹارگٹ کلر ہیں، میں آپ کو بتاؤں اچھی بڑی تعداد میں 150 کے قریب ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ہیں، مگر ان کو ابھی تک سزائیں، ٹارگٹ کلر ہوں یا دہشت گرد پکڑے گئے ہیں پاسٹ میں بھی، ان کو سزائیں نہیں مل رہی. 5% جو ہے ہمارا کنوکشن ریٹ ہے. تو جس ملک میں 5% کنوکشن ریٹ ہوگا تو وہاں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ حالات کیسے بہتر ہوں گے. تو وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے وہ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک پلان بنایا ہے اور وہ اسمبلی میں ہے، قانون کی شکل میں اس نے آنا ہے، کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. مگر ہم نے فوری طور پر ایک وٹنس پروٹیکشن سیل جو ہے وہ قائم کیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں تاکہ گواہ سامنے آئیں اور یہ جو دہشت گرد اور یہ جو ٹارگٹ پکڑے گئے ہیں ان کو سزائیں ملیں. دیکھیں جس معاشرے میں سزا نہیں ملے گی تو ان چیزوں کو ہم کیسے بہتر کریں گے. جو آپ نے کیمروں کی بات کی پہلے بھی لگے لیکن ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اس سے کوئی بہتری نہیں ہو سکی. میں اس طرف آؤں گا، عدالتی نظام کی میں بات کریں گے. میں آتا ہوں آپ کی طرف. ایم کیو ایم کے بھی رہنما ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کر لینا باری باری سب سے. مجھے یہ بتائیے، اس وقت عادل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عادل خان صاحب، ایم کیو ایم کی طرف سے ٹارگیٹڈ آپریشن کی بات کی جانے لگی ہے. آپ حکومت کا حصہ تو ہیں، اتحادی تو ہیں. اس قدر اب حالات خراب ہیں کہ آپ کہتے ہیں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جائے، رحمان ملک صاحب کہتے ہیں ہوگا، لیکن فرق تو اس سے بھی کوئی نہیں پڑتا. تھینک یو ویری مچ اسامہ. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایم کیو ایم جو بات کرتی ہے وہ پاکستان کی ان تمام گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ جو براہ راست کراچی کے ساتھ ڈائریکٹلی، انورسلی، پروپورشنلی جس طریقے سے بھی وہ یہاں پر افیکٹڈ ہیں، ہماری پالیسی ان کے بارے میں کلیئر ہے کہ دیکھیے آپ پاکستان بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے پورا پاکستان آپ کا انڈر تھریڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں انتہا پسندی کا ایک رجحان بڑی تیزی کے ساتھ کرمنل ایلیمنٹ کے ساتھ ملتا جا رہا ہے. یعنی ایک وہ ایکسٹریمسٹ کہ جو مذہب کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، دوسرے وہ ایکسٹریمسٹ کہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹے ہوئے تھے. شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک چھتری تلے جمع ہو رہے ہیں. پاکستان بھر کا جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے وہ کراچی کرتا ہے. 70% سے زیادہ ریونیو کراچی جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو دیتا ہے. اس وقت کراچی انڈر تھریڈ ہے. کراچی کی جو سچویشن ہے اس میں یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا میں کہ
यहां पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं दिख रहा कि जिस निज़ाम के थ्रू इन कल्प्रेट्स को, इन टेररिस्ट लोगों को, कि जो दिन दिहाड़े, यानी एक कॉमन आदमी जो है वो बेचारा डबल सवारी पे नहीं बैठ सकता, लेकिन ये टेररिस्ट ना सिर्फ डबल बल्कि 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलों में डबल और इससे ज्यादा बैठकर आते हैं और किसी को भी मारकर चले जाते हैं। अच्छा। सेक्टेरियन वॉयलेंस उरूज पर है। आपको मैं लेके चलता हूं 4 साल कबल जब सवात ऑपरेशन हो रहा था, उस वक्त नेगोशिएशंस की बातें की गई, तो MQM कौमी असेंबली में वो वाहिद जमात थी कि जिसने वहां पर इस चीज का इजहार किया था कि इन टेररिस्ट लोगों के सामने कि जो इमाम बारगाहों को, मसाजिद का तकद्दुस जो नहीं समझते, जो मुसलमान होकर मुसलमानों को मारने का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि वो कन्विक्शन के बाद भी रिलीज हुए तब भी मारेंगे, वो यहां पर जमा हो रहे थे। वो कराची के सराउंडिंग्स में बाकायदा अपनी जो पोजीशंस हैं वो ले रहे थे। और इस वक्त मैं आपको बताता चलूं कि 4 से 5 साल के दौरान आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसको जरा देखिएगा। कराची के बड़े बड़े बैंक्स में एक तरीक़ाकार एक मुरतब किया हुआ कि उनके जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे निजी कंपनीज के, जिनका ताल्लुक वाना वजीरिस्तान से निकला, बाद में उन्होंने बड़े तरीके के साथ कटर्स लाकर रात के वक्त ये सारे के सारे बैंक्स खाली किए। अगर इनकी टोटल क्वांटिटी आप वेल्थ देखते हैं तो ये करोड़ों अरबों का हिसाब है। यानी वो जो टीम यहाँ बैठी हुई थी PPP की, उसके लिए फंड राइजिंग यहाँ से की जा रही थी। लोगों को अगवा करके, लोगों को थ्रेट करके, उनके कारोबार को थ्रेट करके, ये जो कराची का जो सबसे बड़ा हब है, जो कारोबारी इलाका बनता है, 4 किलोमीटर का रेडियस बनता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट सदर की बात कर रहा हूं मैं। वहां से लेकर के मंगो पीर तक के ताजिर के जो मार्बल फैक्ट्रीज ओनर्स हैं, जो सीमेंट फैक्ट्रीज ओनर्स हैं, जो सेरामिक्स बनाते हैं, इन तमाम को पर्ची सिस्टम, इन तमाम को भत्ताखोरी के लिए इनको बाकायदा तौर पे इंगेज कर दिया। कराची के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आइडियाज 2012 इस वक्त चल रही थी, चंद दिनों पहले। जी हमारी कोशिश है कि कराची में ताजिर आए। सही, लेकिन इन हालात में कैसे आएगा? गवर्नर साहब भी कहते हैं, जी गवर्नर साहब ने भी कहा कि ये जो नुमाइश हुई है इससे साबित हो गया कि बैरूनी सरमाकारी जो है वो यहाँ हो सकती है कराची में, लेकिन इन हालात में कोई कैसे आएगा? मुझे ये बताइए कि रजा हारून साहब ने रोजनामा दुनिया को खुसूसी इंटरव्यू दिया, आप ही के रहनुमा हैं, वो भी सूबाई वजीर भी हैं। वो ये कहते हैं कि हमने आला हुकाम से बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि ये वो इलाके हैं जहां पर कातिल जो हैं, मुजरिम मौजूद हैं और एजेंसीज को भी पता है, लेकिन कोई मुझसे जवाब नहीं आया। अगर ऐसा जवाब आपको नहीं आता जो आप समझते हैं कि जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, तो आपको एहतजाज क्यों नहीं करते? फिर भी आप साथ हैं पीपल्स पार्टी के। नहीं उसामा, हम वो दोस्त हैं कि अगर हम महसूस करते हैं कहीं पर गलती हो रही है, कहीं पर नेग्लिजेंस हो रही है, तो हम उसका बरमला ना सिर्फ इजहार करते हैं, 1 साल हम गवर्नमेंट से बाहर भी रहे हैं। हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा जो तमाम मीटिंग्स में डिस्कस होता है वो कराची का लॉ एंड ऑर्डर है। जिस तरीके से आप वहां बैठकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का जवाब दे कौन होगा? कराची का नुमाइंदा ही होगा ना। तो मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि मेरे शहर में अनारकी फैले। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि यहाँ पे किलिंग्स हों इस पैमाने पर। मुझे अगर लोगों ने वोट देकर यहाँ बैठाया, अल्ताफ भाई ने अगर एतमाद दिया, तो इस बात पर दिया कि मैं अपने लोगों की फिक्र करूं। तो इसका मतलब है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें मुलव्वस नहीं है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हों या ना हो, मैं इस बहस में नहीं जा रहा। वी आर सिग्नेचरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, ये सिग्नेचरी है इस बात के ऊपर कि आप किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर ऑपरेट करें। अगर कोई पॉलिटिकल शेड भी लेकर बैठा हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। सही। लेकिन मैं लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं हूं, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं एक पार्टी वर्कर हूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मेरे कायद ने लोगों को अवेयरनेस इस बात पर अगर दी कि अपनी गली कूचों में हमारे तमाम इदारे अंडर थ्रेड हैं। हमारे यहाँ रेंजर्स के जो हेडक्वार्टर पे परसों जो अटैक किया है, जो अटेम्प्ट हुआ है, हमारे पुलिस वाले जो शहीद हो रहे हैं, हमारे जो एहलकार कराची से बाहर और कराची में जो शहीद हो रहे हैं, ये पता नहीं है कहां से हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं, ये बॉम्ब ब्लास्ट कौन करता है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, आदिल खान साहब आपकी तरफ फिर मैं आऊंगा। उसामा रजी साहब हमारे साथ जमात इस्लामी के। उसामा, जिस तरह आप देख रहे हैं, अगरचे आपकी जमात जो है इस वक्त हुकूमत में नहीं है, लेकिन जो हुकूमती जमातें हैं उनका यह कहना है उनका भी नुकसान हो रहा है, उनके लोग मारे जा रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे ऐसा हो? अगरचे इल्जाम उन पर लगाया जाता है, तो जमात इस्लामी फिर क्या हल उसके सामने आता है कि अगर इस पर अमल हो जाए? मसलन अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से तो आज सेनेट के इजलास का बायकॉट भी किया गया और ये कहते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए बाकायदा, और वो तो ये यहां तक कहने पर मजबूर हो गए कि हुकूमत जो है वो बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। जमात इस्लामी क्या समझती है, क्या हल है? देखिए, शहर कराची में बदअमनी के मसले को आपने कुछ इस तरह से बयान किया है कि जैसे मसला बहुत गुंजलक है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है, और
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اچانک کوئی ابھی نئی چیز شروع ہو گئی ہے. تو یہ مسئلہ اتنا گنجلک نہیں ہے، مسئلہ بہت سیدھا، صاف اور آسان ہے. کراچی کی بدامنی سن 86 کے بعد سے شروع ہوئی ہے. سن 86 سے پہلے کا کراچی ایک بالکل مختلف کراچی تھا. راتوں کو جاگنے والا کراچی تھا، پرامن کراچی تھا، کارخانوں کا، روزگار کا اور تہذیب و تمدن کا، تعلیم کا کراچی تھا. لیکن اس کے بعد کا جو کراچی ہے وہ خون خرابے کا کراچی ہے، دہشت گردی کا کراچی ہے، بھتہ خوری کا کراچی ہے، بوری بند لاشوں کا کراچی ہے. ایک ایسا کراچی ہے کہ جس میں کوئی آزادی کے ساتھ فطرہ نہیں دے سکتا. ایک ایسا کراچی ہے کہ جس میں کوئی آزادی کے ساتھ اپنی قربانی کی کھالیں نہیں دے سکتا. اپنی قربانی بھی لوگ آزادی کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور آپ اس طرح پوچھ رہے ہیں کہ جیسے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کھالیں کون چھینتا ہے. اس دفعہ یہاں شہر کراچی میں قربانی کے جانوروں کو بھی گولی ماری گئی ہے. بھتے کی صورت میں لوگوں سے عید الاضحیٰ کی قربانی کے پیسے لیے گئے ہیں کہ 7,000 روپے کے پرچی آپ کو کاٹ کے دینی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر صنعتوں کا جال بچھا ہوا ہے اور جہاں کارخانے کے لوگ جو کام کر رہے ہیں، کارخانے دار ہیں، صنعت کار ہیں، انہوں نے ابھی پچھلے دنوں جس ہڑتال کا اعلان کیا تھا، کیا انہوں نے نہیں بتایا کہ اس بدامنی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا جاننے والے یہ بات نہیں جانتے کہ جب شہر کراچی میں بدامنی ہوتی ہے، ANP، MQM اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ اجلاس گورنر ہاؤس میں ہوتا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوتا ہے، اور ایک دن کے بعد امن و امان قائم ہو جاتا ہے. تو اس سے کیا چیز واضح ہو کر سامنے آتی ہے؟ اور شہر کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو عام شہری نہ جانتا ہو. آپ نے 12 مئی کا واقعہ ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں دیکھا؟ کیا آج ٹیلی ویژن نے دن بھر کئی گھنٹے وہ فلمیں نہیں چلائی ہیں، براہ راست وہ مناظر نہیں دکھائے ہیں کہ کس نے شہر کراچی کے گلیوں میں اور کھلی شاہراہوں کے اوپر قتل عام کیا تھا اور کس کی سرپرستی میں یہ کام ہوا تھا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یعنی آپ کہتے ہیں ہر شہری کو پتا ہے، لیکن الزام پھر اس لیے بھی نہیں لگاتے. ان کا کوئی میڈیا کا کام تو نہیں ہے. جو شخص ایک دوسرے پر الزام لگاتا ہے اس کو بھی موت کا خوف ہوتا ہے. اگر اتنا واضح ہے تو پھر ایکشن اتنا آسانی سے کیوں نہیں ہو جاتا؟ اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. کے بعد خوش آمدید. شرف الدین میمن صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، جس طرح ابھی جماعت اسلامی کے رہنما وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ کون اس میں ملوث ہے، اگر یہ سب اتنا ہی آسان ہے تو پھر ان لوگوں کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ عدالتی نظام کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہیں پر سپریم کورٹ بھی اس کا حصہ ہے. وہ کہتی ہے کہ ضمانت پر رہائی مل جا سکتی ہے وہ شخص جس کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہو. تو یہ کام بھی تو حکومت کا ہے، قانون بنانا. نہیں، بالکل بات صحیح ہے. دیکھیں، یہ تو جو جتنے پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ان کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ دیکھیں لا آف ایویڈنس جو ہے اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے وٹنس پروٹیکشن پلان جو ہے ہم نے تو اپنی طرف سے ایک سیل بنا دیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ میں، مگر اس کو قانون کی شکل میں لانے کے لیے پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے اس کو لیجسلیٹ کرنا ہے اور اس کو قانون کی شکل میں لانا ہے. تو یہاں آپ نے سائڈ بائی سائڈ بڑے کام کرنے ہوں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے، ظاہر ہے جوڈیشری بھی انڈر تھریٹ ہوتی ہے. بڑے بڑے دہشت گرد، بڑے بڑے ٹارگٹ کلر اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو ہمارے جو ججز ہیں ظاہر ہے وہ بھی ڈرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جس طرح ٹارگٹ ہوتی ہے اور پاسٹ میں بھی ہوتی رہی ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا، آپ نے خود بیان کیا کہ کس طرح پولیس ٹارگٹ ہو رہی ہے، تو ان کو بھی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ نظام کو بہتر کرنے کے لیے ظاہر ہے یہ جتنی یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ظاہر ہے ان کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. جیسے عادل بھائی نے کہا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اب اس پہ تو میں نہیں کہوں گا جس طرح ہمارے اسامہ صاحب نے کہا، مگر بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو یہ انڈرسٹینڈ کر چکی ہیں کہ یہاں پر جو دشمن ہے وہ کراچی کو ٹارگٹ کر کے پورے پاکستان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے ورکروں کی لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں ہم اسی دن، اور اسی دن ہم سیکریٹرین لوگوں کی بھی کی لاشیں اٹھا رہے ہیں اور معصوم لوگوں کی بھی اٹھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہاں پر ایک وہ ایسا دشمن ہے جس کا ایجنڈا ہے اور نیکسز ہیں. یہ بالکل صحیح کہا کہ جتنے ہمارے یہ دہشت گرد گروپس ہیں ان کے نیکسز ہیں آپس میں، اور پھر یہ مل جل کر یہ جو ہے یہ کارروائیاں کرتے ہیں. تو اب ان کو صاف کرنے کے لیے ظاہر ہے ایک بڑا پلان کرنا پڑے گا، اور اس میں ہمیں ان علاقوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ایکشن ایسا لیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا ایک فائدہ ہوگا کہ جتنے کراچی میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، PNS مہران پہ ہوا تھا، اس کے اوپر بھی جب انویسٹیگیشن کی گئی کہ یہ لوگوں نے کراچی میں کہیں نہ کہیں کرائے پہ جگہ لی تھی، تو ہم نے اپنی طرف سے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ کراچی میں جو شخص بھی
کرائے پر مکان لے گا یا فلیٹ لے گا یا جو بھی جگہ لے گا, اس کا کرائے کی ایگریمنٹ جو ہے وہ تھانے میں آپ کو ضروری جمع کرانی ہوگی اور اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کو دینی ہوگی, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کراچی میں کون سے ایسے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کا کانسیپٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور اس میں یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں اور جو گورنمنٹ کے باہر بھی ہیں, ظاہر ہے ان کو بھی ہمیں سپورٹ چاہیے, تاکہ یہاں پر ہر آدمی, ہر شخص جو ہے, شہری جو ہے, وہ آئیز اینڈ ایئرز کی طرح کام کرے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارے یہاں جو پولیس کا جو تناسب ہے, جو ہمارے شہری جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ ملائیں گے تو 600 کے اوپر جو ہے ایک پولیس والا موجود ہے. تو یہ اس طرح بہت بڑا فرق ہے. یہ نیبرنگ کنٹریز میں 150 کے اوپر ایک پولیس والا ہے. تو آپ کو یہ فرق کم کرنا ہوگا, اور اس میں 10,000 کی نفری جو ہے فوری طور پر اس کا اضافہ ہو رہا ہے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اضافہ جو 30 یا 32,000 کی نفری ہے, اس کو ایٹ لیسٹ 50,000 کی نفری جو ہے کراچی کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ سارے کام ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو وٹنسز کے طور پر, گواہ کے طور پر جو سامنے آتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم ان کو پروٹیکٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر یہ سزائیں ملیں گی. جب تک آپ کڑی سے کڑی سزائیں دینا نہیں شروع کریں گے, اور تو پھر اس کے بعد اس ہمارے معاشرے میں یا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ہمیں کوئی مدد ملے گی. چلیں, جو لوگ اب پکڑے جاتے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وٹنس جو ہے وہ ڈرتا ہے, گواہ کوئی نہیں آتا سامنے, اس لیے سزا نہیں ہو سکتی. اگر سی سی ٹی وی کیمرے میں کوئی آ جاتا ہے اس کے باوجود نہیں ہو سکتی. یہاں تو بینک میں ڈکیتی ہوتی ہے, ہم روز دکھاتے ہیں جب بھی ڈکیتی کی واردات ہو کہ دنیا نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی, اس کے بعد وجود نہیں لوگ پکڑے جاتے ہیں. تو ہم کس طرح مان لیں کہ صرف نفری بڑھانے سے یا پولیس کو امپاور کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں, بالکل آپ نے یہ جو بات کہی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے یہ ہمارے اے ٹی ایم مشینز ہیں, یہ ہمارے جو بینکس کے اوپر جو کیمراز لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہاں سے جتنی فوٹیجز ہمیں جو یہ بینک رابرز یا یہ اے ٹی ایم مشینز پہ خاص طور پر کیمرہ ضروری لازمی لگا ہوتا ہے, تو وہاں سے ہم نے بہت سارے ایسے کرمنل ایلیمنٹس جو ہیں ان کو پکڑا ہے. تو کیمرہ نیٹ ورکنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنے وہاں پر لنڈن میں جو بامبنگ ہوئی یا نیو یارک میں کہیں اگر کوئی پلان تھا دہشت گردی کا, وہ کیمرہ نیٹ ورکنگ سے انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا ہے. تو یہ کیمراز جو ہیں ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک کام کریں گی. اور عادل بھائی نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ایک اور کہی کہ یہاں پر جو پرائیویٹ گارڈز ہیں, تقریباً 60 سے 70 ہزار کی نفری جو یہاں پر پرائیویٹ گارڈز کی موجود ہے, اس کا جو ویریفیکیشن جو ہے وہ میرے خیال میں اس کو پراپر طریقے سے ویریفیکیشن نہیں ہوتا. اور وہ انہوں نے صحیح کہا کہ جو لوگ اپ کنٹری سے آتے ہیں, تو ہم نے اپنی طرف سے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے اور پولیس نے ایک ویریفیکیشن سیل جو ہے وہ فوری طور پر بنا دیا گیا ہے, تاکہ یہ پرائیویٹ گارڈز ان کی ویریفیکیشن پراپر طریقے سے ہو, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ لوگ جو کہاں سے آ رہے ہیں اور ان کے جو کنیکشن ہیں یا لنکس ہیں کون سے گروہوں سے ہیں, آیا وہ واقعی وہ جینوئن لوگ ہیں یا ان کا کوئی تعلق کسی دہشت گرد گروپ سے ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ایک بات ہو گئی بینکوں میں ڈکیتی یا دوسری واردات, جو لوگ سڑکوں پر مارے جا رہے ہیں. عادل خان صاحب مجھے بتائیں کہ ڈی جی رینجرز ہوں, جب سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں نوٹس لیا سپریم کورٹ نے, تب بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ تمام جو جماعتیں ہیں ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, کم از کم اگر آپ کی صفوں میں کوئی ایسا شخص ہے, آپ پہلی ذمہ داری تو آپ کی ہے کہ اس کو نکالا جائے, پھر دوسرے کی طرف دیکھا جائے. پہلے میں اپنے گھر سے شروع کروں نا صفائی. اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ اسلحے سے پاک کیا جائے, پہلے میں اپنی پارٹی میں دیکھوں کہ کون کون لوگ ہیں جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہے, وہاں سے شروع کروں, تاکہ میں پھر کسی کو کہہ سکوں کہ دیکھیں ہم نے اپنی پارٹی سے یہ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یہ ہم نے پکڑے ہیں اور ان کو ہم حوالے کرنے کو تیار ہیں, پھر ہم دوسرے سے کہہ سکیں گے. نہیں اسامہ, میں اس میں بالکل کہنے کی بات نہیں کر رہا. میں اوپن ہارٹڈ آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کیوں کہوں آپ سے کہ ہم نے خود صاف کر دی ہیں. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے وہاں پر باقاعدہ طور پر ہم سگنیچری ہیں, ہم موجود ہیں وہاں. اب یہ ان اداروں کا کام ہے کہ اگر وہ ایکشن کرتے ہیں ان لوگوں کے اگینسٹ, اور اس میں کسی بھی جماعت کا کوئی کلپریٹ اگر شامل ہے کہ جو پارٹی فلیگ کے نیچے اس طریقے کا عمل کر رہا ہے, تو بالکل اس پہ ایکشن لیں. ہم اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے, ہماری طرف سے اوپن ہارٹڈ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کر دیں گے, ہم ان کو آفر کر رہے ہیں کہ پلیز آپ کیجئے, آپ آگے بڑھ کر ایکشن لیں. اب دوسری بات آتی ہے, آپ نے بات کی کہ یہ کراچی کا ایشو کیا ہے. دیکھیے, اگر آپ کراچی کی بات کریں گے تو میرے بھائی اسامہ بھائی نے ایک بہت اچھی بات کی ابھی کہ سن 86 کا ذکر کیا, تو ان کو وہ سن صحیح یاد ہے. یہ وہ سن ہے کہ جس وقت کراچی کی عوام نے انتہا پسندوں کو ریفیوز کیا اور ایم کیو ایم کو جگہ دی اپنے دلوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے ووٹ کی شکل میں, اپنے نوٹ کی شکل میں, اپنے فطرے کی شکل میں, اپنے قربانی کی کھالوں کی شکل میں. یہ جو اس وقت ان کے اندر کی جو آواز ہے, یہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں, یہ تو بغض ایم کیو ایم ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اگر آپ بیلٹ پیپر پہ یقین رکھتے ہیں تو 9 انتخابات میں لوگوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دیے ہیں, جس میں وہ الیکشن بھی شامل ہے 1993 کا, کہ جس وقت ایم کیو ایم سرفیس پر موجود نہیں تھی, اس کے خلاف آپریشن چل رہا تھا. کیا ہم اغوان وار کو بھول جائیں؟
کیا ہم اس وار کو بھول جائیں کہ جہاں پر ٹریننگ سینٹرز چلا کر نوجوانوں کو مرغوب کیا جاتا تھا, نوجوانوں کو راغب کیا جاتا تھا کہ وہ جا کر دیار غیر کی لڑائی لڑیں. اچھا عادل ہم خان صاحب اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان ممالک کی لڑائی لڑتے رہے اور یہ جماعتیں ان کو پروموٹ کرتی رہیں. آج یہ بات بتائیے کہ جو سپریم کورٹ جوڈیشری کا جو انسٹرکشن ہے 8,000 طالبان کے بارے میں وہ کارروائی کرنے کا کہہ رہے ہیں رینجرز کو, میرے بھائی اسامہ اس کی تائید کریں گے یا انکار کریں گے؟ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ جن کے بارے میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ جوڈیشری نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے 8,000 لوگ یہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف ایکشن کیا جائے. اسامہ بھائی اس کا جواب دیں. وہ تو حکومت نے تو کرنا ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم پہلے دیکھتے تھے کہ اس طرح کے حالات ہوتے تھے, عوامی نیشنل پارٹی, پاکستان پیپلز پارٹی, MQM, ان کے رہنما مل کر بیٹھتے تھے, کہ اجلاس ہوتا تھا, رحمان ملک صاحب ہم دیکھتے تھے اسلام آباد سے آتے تھے, چلے کچھ وقت کے لیے ہی صحیح کچھ بہتری آتی تھی, کچھ ٹارگٹ کلنگ میں کچھ کمی ہم دیکھتے تھے, اب تو وہ بھی نہیں ہو رہا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے ایکشنز کیے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر لے لیں تو کچھ عرصہ پہلے آپ کے لاہور میں انہوں نے تھریٹ کیا, لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ سٹیٹمنٹ ہونا کہ جناب یہاں پہ نہ کریں, اٹ مینس کہ کہیں اور کریں. اگر اس طریقے سے ہم تمام پولیٹیکل پارٹیاں لیتی رہیں گی اس تھریٹ کو کہ ہم اپنے اوپر نہ لیں, ڈر کی وجہ سے ہم کہہ دیں کہ کہیں بھی کرو ہمارے یہاں نہ کرو, آئی ایم سوری, اس طریقے سے کام نہیں چلے گا. اب وہ گھروں تک داخل ہو گئے ہیں, اب وہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, آپ کے جو فضائیہ کے جو مختلف کیمپس تھے ان کے اوپر کیا ہے انہوں نے, منہاج بیس پر کیا ہے انہوں نے. اب کوئی شک رہ جاتا ہے کہ جو آپ کی آرمی سے متصادم, آپ کی امام بارگاہوں پہ, آپ کی مساجد پہ, آپ کی پولیٹیکل ورکرز کو مار رہے ہیں, آپ کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں, تو اینیمی آپ کے سامنے ہے. میں اگر آپ کی بات, آپ سارا الزام دے رہے ہیں طالبان کو, اگر رینجرز کے پر حملہ ہوتا ہے طالبان کر رہے ہیں, بینک طالبان لوٹ رہے ہیں, جماعت اسلامی کے لوگوں کو میں نہیں دے رہا. کیا منگو پیر کماری کالونی میں ANP کے ورکرز ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا منگو پیر کے علاقے پختون آباد میں, منگو پیر کے علاقے کماری کالونی میں, منگو پیر کے علاقے سلطان آباد میں, دیگر علاقے بنارس, ان تمام جگہوں پر ANP کے ورکرز کو بھگا دیا گیا ہے, ان تمام جگہوں پر ANP کے فلیگز اتار دیے گئے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ لوگ جانتے ہیں. اچھا, کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ ہونا تھا, بشیر جان صاحب نے, وہ کہہ رہے تھے مجھے سیکیورٹی تھریٹ ہیں, وہ بھی نہیں آ سکے, یہاں تک حالات خراب ہو چکے ہیں. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آؤں گا تو اسامہ رضی صاحب سے بات کریں گے کہ جس طرح یہ تینوں پارٹیز پر وہ کہتے ہیں کہ اکٹھی بیٹھتی تھیں تو حالات کچھ بہتر ہو جاتے تھے, ان کی بنیادی ذمہ داری ہے, لیکن ان کے لوگ بھی تو مارے جاتے ہیں. اس بریک کے بعد ملتے ہیں. کے بعد خوش آمدید. اسامہ رضی صاحب, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ تینوں پارٹیز جو جن کا اتحاد ہے, ان کے لوگ جب مل کر بیٹھتے تھے تو کچھ فرق پڑتا تھا, ٹارگٹ کلنگ کچھ کم ہوتی تھی, اب اجلاس اس طرح سے نہیں بلائے جاتے. لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ان کے لوگ بھی مارے جاتے ہیں, ان کو کون مار دیتا ہے؟ دیکھیں, میں نے تو معروضی طور پہ یہ بات کہی تھی کہ 86 سے پہلے کا کراچی ایک تہذیب یافتہ اور پرامن کراچی تھا. 86 کے بعد کا کراچی ایک دہشت گردی اور بدامنی اور خوفناک صورتحال کا کراچی ہے. اس کا ذمہ دار وہی ہے جو اس پورے عرصے کراچی کی نمائندگی کا دعویٰ کرتا رہا. میں نے کسی کا نام نہیں لیا تھا, لیکن نہ معلوم کیوں میرے بھائی کو میری بات ناگوار گزری. چلیں, اگر انہوں نے یہ بات کہی دی ہے تو میں ذرا اور وضاحت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ 86 میں اور 86 کے بعد جو مینڈیٹ لوگوں سے لیا گیا تھا وہ مہاجر نعرے کے اوپر لیا گیا تھا, اور لوگوں نے دل کھول کر اپنے جان اور اپنے مال ان کے سپرد کیے. 25,000 جوان اس راستے کے اندر قربان کیے گئے کہ ہم جان کی قربانیاں دیں گے, ہم مال کی قربانی دیں گے تو مہاجروں کو ان کے حقوق ملیں گے. اب تو کوئی مہاجروں کی بات ہی نہیں کرتا, سارے نعرے ختم ہو گئے. نہ کوٹا سسٹم کی بات ہو رہی ہے, نہ نوکریوں کی بات ہو رہی ہے, نہ ملازمت کی بات ہو رہی ہے. اب بات ہو رہی ہے طالبان کی بات ہو رہی ہے. طالبان کے لیے کس نے مینڈیٹ دیا تھا؟ اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیوں اس بات کو چاہیں گے, اس لیے کہ ان کے پاس تو نمائندگی ہے, یہ ایک فریب ہے. 25 سال کے عرصے میں شہر کراچی کے لوگوں نے دہشت گردوں کے چہروں کو بالکل اچھی طرح پہچان لیا ہے. اب یہ دہشت گردوں کی ضرورت ہے کہ اس شہر میں اتنی بدامنی قائم کی جائے کہ یہاں جمہوری مینڈیٹ ایک مذاق بن کر رہ جائے. اور کیا MQM کے کارکن مارے نہیں جاتے؟ کیا عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ نہیں مارے جاتے؟ کیا پیپلز پارٹی کے کارکن نہیں مارے جاتے؟ کرنے کا موقع دیں گے تو پھر لوگ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ANP کا کوئی اسٹیک مہاجر آبادی میں, اردو اسپیکنگ آبادی میں نہیں ہے, اردو اسپیکنگ کا کوئی اسٹیک پنجابی آبادی میں نہیں ہے, اور دونوں آبادیوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے. اس لیے کہ ان کو مینڈیٹ کا خوف ہی نہیں ہے. ان کو تو جو سچویشن چاہیے وہ یہ ہے کہ لوگ اتنے خوف زدہ ہو جائیں
کہ لوگ اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ اپنی رائے کا استعمال نہ کر سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں آپ کو بہت سمپل اور سادہ فارمولہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے، شہر کراچی میں اگر آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایم کیو ایم کے گورنر کو برطرف کریں۔ ان کو تو ویسے اخلاقاً از خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، اور ایم کیو ایم کو نامعلوم کس مجبوری کے تحت پیپلز پارٹی نے حکومت میں شامل رکھا ہوا ہے۔ اگر ان کے پاس سادہ میجورٹی حاصل ہے تو یہ پورا سندھ آج چیخ رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کو حکومت میں شامل رکھا ہے۔ اس لیے اس کا پس منظر اور وسیع ہو جاتا ہے۔ کراچی اس وقت ایک بڑے دشمن کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، بڑے دشمن کا ایجنڈا یہاں پر پریویل کر رہا ہے، اور اس کے لیے مقامی لوگ، امریکی حلیف پارٹیاں یہاں پر اس کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے اس پورے صورتحال کو کنٹرول کرنے میں عوام کے مینڈیٹ کی اگر بات کریں، مجھے بتائیں، آپ کے رہنما جو ہیں کراچی کے ناظم بھی رہ چکے ہیں، یعنی ووٹ کی اب بھی طاقت ہے۔ آپ 2008 کے الیکشنز کا بائیک آؤٹ کر کے بیٹھ گئے، اس دفعہ اگر آپ الیکشنز لڑیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پوزیشن بہتر ہوگی آپ کے لیے بات کرنے کی کہ ہم بھی آئے ہیں، لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ دیے ہیں؟ پہلے آپ آزاد جمہوری ماحول تو پیدا کریں، اچھا، پہلے آپ الیکشن کے نام پر ناٹک تو ختم کریں۔ یہ الیکشن ہوتا ہے یہاں پر کہ جہاں پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر لیا جائے، گن پوائنٹ کے اوپر ٹھپے لگائے جائیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ مینڈیٹ کا پہاڑا آپ زیادہ نہیں چلے گا۔ اور اگر آپ نے انتخابات دیکھیے، پورے شہر کراچی کی 40% لسٹیں، ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ کرپٹ کر دی گئی ہیں۔ اچھا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اچھا، کوئی آپ الیکشن کمیشن جا کر پھر اس پر آواز اٹھائیں نا۔ اچھا، مجھے بتائیں شرف الدین میمن صاحب، نہیں، آواز اٹھانا کسے کہتے ہیں؟ جی، اچھا، شرف الدین میمن صاحب، اب الیکشن کمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ شرف الدین میمن صاحب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ فوج کی نگرانی میں چھپائی کا کام ہوگا، یعنی کہ الیکشنز میں بھی فوج کا کردار میں نظر آ رہا ہے، لوگوں کو کسی اور پر اعتماد نہیں ہے۔ پھر لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ فوج کو آگے آنا چاہیے اور کچھ دیکھنا چاہیے اس معاملے پر۔ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے جو اس وقت ادارے ہیں، رینجرز بھی ہے، پولیس بھی ہے، ایف سی بھی کسی حد تک ہے، ایجنسیاں بھی وہاں پر ہیں، انٹیلیجنس کا کام بھی ہو رہا ہے، پھر بھی اس قدر ناکامی ہمیں وہاں پر کیوں نظر آتی ہے؟ اور جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ ابھی جو انتظامات لیے جا رہے ہیں، اقدامات کیے جا رہے ہیں، نعمان ملک صاحب نے کہا کہ اولین ترجیح ہے، لیکن ابھی تو وزیر داخلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیسے مانا جائے کہ کوئی اولین ترجیح ہے؟ یہاں پر صوبائی وزیر داخلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیں، اب یہ تو جو ہمارے ادارے ہیں، ظاہر یہ پورٹ فولیو اب سی ایم صاحب خود اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جو دوسرے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں سیکیورٹی کے، پولیس کے آئی جی بھی ہیں، ڈی آئی جیز بھی ہیں، ایڈیشنل آئی جی موجود ہیں، رینجرز کا ڈی جی موجود ہے، تو یہ تو سارے ادارے جو ہیں جو اپنا کام کر رہے ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ اپنی طرح، جو ہمارے ہوم سیکرٹری ہیں، سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جس کا ظاہر ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے جو بہتری کی طرف اور ان چیزوں کو کنٹرول کیا جائے۔ اب اس میں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ تو ہم نے وہ سٹیپس میں نے بتایا ہے کہ جو ہم نے اپنی طرف سے لیے گئے ہیں تاکہ ان چیزوں کو بہتر کیا جائے۔ مگر یہاں پر جو سیاسی پارٹیز ہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پارٹیز کے اوپر میرے خیال میں اب انہوں نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے، جتنی پارٹیاں مطلب جو کولیشن پارٹنرز ہیں، خاص طور پر انہوں نے، جس طرح انہوں نے عادل صاحب نے کہا کہ وہ سگنیٹریز ہیں، انہوں نے یہ اکراس دا بورڈ انہوں نے آپریشن کی اجازت بھی دی ہوئی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ رینجرز اور پولیس جو ہے وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہی ہے، اور بہت سارے یہ دہشت گرد یا ٹارگیٹ کلرز جو ہیں، خاص طور پر ٹارگیٹ کلرز جو ہیں، بڑی تعداد میں پکڑے بھی جا رہے ہیں، بطخور بڑی تعداد میں پکڑے جا رہے ہیں۔ پھر فرق کیوں نہیں یہ پڑ رہا؟ ساری چیزیں ہم نے اپنی طرف نئے پیدا ہو جاتے ہیں، نئے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ چلیں میں بتاتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف اس دفعہ جرم قربانی پہ جو کھالیں چھینی گئی ہیں، جو لوگ اس سلسلے میں گرفتار ہوئے ہیں، رینجرز ان کو ٹیلی ویژن کے اوپر لے کر آئے، سارے مجرم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہاں پر جی شرف الدین میمن صاحب، ہاں، تو یہ دیکھیں، یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے جس میں ہم لاشیں، ہر پارٹی کے لاشیں جو ہیں یہاں سے ہم اٹھا رہے ہیں، پارٹی کے ورکروں کی، اور اس کے علاوہ سیکریٹیرین، ریلیجس گروپس، یہ بھی ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ بلیم گیم کے بجائے ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے۔ کراچی پورے اثرات، اور یہ پوری نیشنل لیول پہ ہونا چاہیے۔ چلے اللہ کرے ایسا ہو۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ سب کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں، آئی جی صاحب بھی کام کر رہے ہیں، رینجرز بھی کام کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعلیٰ اگر نکلتے ہیں شہر میں تو دیکھتے ہیں کہ جو ٹریفک پولیس ہے وہ کم ہے اور ایس پی صاحب معطل ہو جاتے ہیں، ان پر تو یہ ایکشن ہو جاتا ہے، باقی جگہ ہم ایسا ایکشن کیوں نہیں دیکھتے جہاں پر ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے؟ ہر کچھ عرصے بعد جو ہے تبدیلی ہو جاتی ہے، 2-3 مہینے ہم دیکھتے ہیں، انسپیکٹر اس سے زیادہ رہتا نہیں ہے ایوریج، اگر ہم دیکھیں اتنے سی سی پی او بدلے گئے، آئی جیز اتنے عرصے میں بدلے گئے،
تو کیوں ایک تسلسل نہیں رکھا جاتا تاکہ ایک شخص کو سمجھ تو آ سکے کہ کون کرائم یہاں پر کر رہا ہے، اس سے پہلے اس کی تبدیلی ہو جاتی ہے. اور میں نے اس طرح حوالہ دیا کہ جو ایکشن اگر ہم دیکھتے ہیں معطل کرنے کا تو ٹریفک پولیس کے لوگ معطل ہو جاتے ہیں، حالانکہ حالات کہیں اور خراب ہیں. نہیں، یہ دیکھیں اسامہ، یہ تاثر غلط ہے، یہ پرفارمنس بیسڈ ہے. دیکھیں جہاں تک ٹریفک کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں آپ کو بتاؤں بہت سارے ایس ایچ اوز جو ہیں ان کی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوئی ہیں اور ان کو ہٹایا گیا ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر. اگر وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. تو یہ جو سلسلہ ہے ظاہر ہے یہ چیک اینڈ بیلنس کا جو ڈپارٹمنٹ پہ ہوتا ہے وہ تو میرے خیال میں پولیس اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو بیسٹ آفیسر ہیں ان کو ایس ایچ اوز بھی لگایا جائے اور بیسٹ آفیسرز کو آپ نے ہائیسٹ لیول پہ لگایا جن جائے. اقدامات اور کا جو کہا بات ہے آپ نے- میں امید کرتا ہوں جلد از جلد وہ ہوں گے اور شاید ہمیں کوئی فرق نظر آئے تو پھر ہم بھی کہہ سکیں کہ یقیناً جو وزارت داخلہ نے نہیں، بالکل، یا صوبائی دیکھیں، حکومت نے یہ اقدامات چیزیں کیے جو کچھ ہیں- فرق نظر آیا. اب تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے ہیں اس سے کچھ خاص ہمیں نظر نہیں آ سکا فرق. مجھے یہ بتائیں عادل خان صاحب کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، کسی بھی پارٹی سے وہ کرو، تو پھر حکومت کرتی کیوں نہیں ایسا؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو میں آپ کو کلیئر بتا چکا ہوں کہ میں پورے پاکستان کا جو اقتدار کا فارمولہ ہے اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو میں 7% ہوں، لیکن میں خاموش نہیں ہوں. میں اپنے کولیشن سے 1 سال باہر بھی آ چکا ہوں اور میں اپنے کولیشن پارٹنر کو بارہا منتبہ بھی کرتا رہا ہوں. جس طریقے سے ابھی کچھ روز پہلے الطاف بھائی نے یہ کہا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو اس کو باہر آ جانا چاہیے کیونکہ یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے. لیکن میں اسامہ پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ کراچی کی صورتحال میں بہت بڑا رول ان ایکسٹریمسٹ طاقتوں کا تھا کہ جو یہاں پر لبرل نارمل ماحول، آپ کا دین آپ کے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، یہ نہیں دیکھ سکتے. ان کے پنپنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آج کراچی کی جو سچویشن ہے، ہم پاکستان کو ڈسکس کرتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں جو بویا وہ کاٹا. آج اگر ہمارے بھائی یہ بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے دوست کہ جناب یہاں پر یہ انہوں نے تو بالکل بات کو ہی بالکل مولڈ کر دیا. میں نے تو یہ سوال کیا تھا کہ آیا ان 8000 طالبان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں، وہ انہوں نے جواب نہیں دیا اور وہ قوم کو پتا ہے وہ جواب کبھی بھی دے نہیں سکتے. جن کے گھروں سے القاعدہ کے لوگ، جن کے گھروں سے طالبان برآمد کیے جائیں، اریسٹ کیے جائیں، وہ اس بارے میں کبھی بھی واضح لائن آف ایکشن نہیں دے سکتے. کبھی کھال کی بات کر رہے ہیں، کبھی وہ مہاجر، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر ایم کیو ایم بلدیاتی نظام لانے پر پیپلز پارٹی کو مجبور کر سکتی ہے، اس پہ ہم نے دیکھا زیادہ اجلاس ہوئے ہیں امن و امان کی نسبت، تو اس معاملے پر کیوں نہیں؟ اسامہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں، ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں کیونکہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہم ہیں. جس طریقے سے تمام جماعتیں ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتی ہیں، کیا ایم کیو ایم بینیفیشری ہے اس وقت؟ ایم کیو ایم نہیں ہے. بینیفیشریز وہ تمام لوگ ہیں جو اس وقت باہر بیٹھ کر تنقید کر رہے ہیں. ہم تو سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. وقت ختم ہو گیا. عادل خان صاحب آپ کا، اسامہ رضی صاحب اور شرف الدین میمن صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کراچی میں امن کب قائم ہوگا ہر کوئی یہی سوال کر رہا ہے اور جب بھی اس پر بات ہوتی ہے تو واضح حل ہمیں نظر نہیں آتا. اگر سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ ہیں جو قاتل ہیں تو ان کو نکالنا انہی کا فرض بنتا ہے، کیونکہ اگر انہیں اب نہ نکالا گیا تو یہ حالات نہ ہو جائیں کہ پھر ان کی بھی نہ سنی جائے اور ان کے ہاتھ سے بھی حالات نکل جائیں. حکومت کو جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا کیونکہ عوام کا جو اعتبار ہے وہ اٹھتا چلا جا رہا ہے اس نظام سے جو انہیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتا. پاکستان کو، کراچی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.